أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत अल आराफ के 2 रुकू की तिलावत हुई। और यहाँ पे ये दूसरा हिस्सा है दर्स का। पहले हिस्से में 2 रुकू की तिलावत और कुछ मुख्तसर तर्जमा हुआ, और अभी इस हिस्से में मज़ीद तर्जमा कोशिश की जाएगी जितना हो सके। पीछे जो बयान किया गया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का जिक्र बयान किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, दावत व तबलीग का। उमर का, आदम अलैहिस्सलाम की जो है उम्रों का जिक्र हो रहा था। कुरान से 20वें पारा सूरह अनकबूत में अल अल्फा सनतिन इल्ला खमसीना आमा, 950 साल की उम्र का बयान हुआ। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम फ़क़ाल या क़ौमी अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा, चुनांचे उन्होंने कहा, है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यकीन जानो मुझे सख्त अंदेशा है कि तुम पर एक ज़बरदस्त दिन का अजाब न आ खड़ा हो। यानी उसी तूफान नूह की तरफ उनको इशारा किया ना। पिछली कौमों का यही था, सबके ऊपर जो है एक वार्निंग देकर अजाब जो भेजा जाता था, उसकी तरफ इशारा किया। इसकी डिटेल हमने पढ़ ली थी। क़ाल अल मलउ मिन कौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन। उनकी कौम के सरदारों ने कहा, मला किसे बोलते हैं जी? मला सरदारों को बोलते हैं, ठीक है जी, बड़े लीडर। इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन, उन्होंने कहा नकले कुफर है गोया, ठीक है जी। सरदारों ने कहा हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि तुम खुली गुमराही में हो, मुब्तला हो। नूह अलैहिस्सलाम को वो कह रहे हैं, ठीक है जी। ये गुस्ताखी की ना गोया उन्होंने। अनबिया की गुस्ताखी करना बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। ये तो रिसालत पर हमला है, इसीलिए तो इसकी सज़ा कत्ल है। क़ाल या कौमी लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। यानी एक माहौल बना हुआ हो ना बुतों का और गुमराही का, उधर एक बंदा आगे, भाई चलो ए, नमाज के लिए आ जाओ। आजम जी वाला मौलवी आया नमाज आखने। यानी यही समझें कि अनबिया अलैहिस्सलाम ऐसे माशरे में आते हैं गुमराही का। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, जो गुमराही में अंधेरों के अंदर लोग भटके हुए शैतान के चालों में फंसे हुए होते हैं, उधर आके कोई सीधा रास्ता बताए तो फिर उसको तो आगे से जवाब ऐसे ही मिलते हैं ना। इतनी जल्दी तो वो बांधते नहीं दलाइल और फजाइल, इतनी जल्दी। ठीक है जी, फिर आगे आते हैं अनबिया अपनी दावत और तबलीग का काम करते हैं, समझाते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग ढीठ होते हैं, नहीं मानते। उनको फिर दुनिया आखिरत में अज़ाब होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम का आगे जवाब क्या था? क़ाला या कौमी लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। नूह ने जवाब दिया, है मेरी कौम, मुझे कोई गुमराही नहीं लगी मगर मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगम्बर हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ। उबल्लिगुकुम, तुमको पहुँचाता हूँ, रिसालाति, रिसालात पैगाम, रब्बी मेरे रब के, व अंसहु लकुम, क्या करता हूँ, और तुम्हारा भला चाहता हूँ। व अंसहु लकुम, तुम्हें नसीहत करता हूँ, भला चाहता हूँ। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसी बातों का इल्म है जिनका तुम्हें पता नहीं है। इन्हें वही का इल्म है, गैब की चीज़ों का इल्म है, बातों का इल्म है जो तुम्हें इल्म नहीं है। अव अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम, भला क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की नसीहत एक ऐसे आदमी के ज़रिए तुम तक पहुंची है जो खुद तुम ही में से है। क्या मतलब? अनबिया क्या होते हैं जी? इंसानों ही में से होते हैं ना, इंसान होते हैं, बशर होते हैं, इंसानों में से होते हैं वर्ण। ठीक है जी, कोई और मखलूक तो नहीं होते ना, ना नूर होते हैं, ना कोई और मखलूक होते हैं। अनबिया, अनबिया क्या है जी? इंसानों में से होते हैं। रसूल मिन कुन मिनकुम मिन अनफुसिकुम, जिन्स तो वही होती है ना। अब कुछ लोग कहते हैं जी पे करे बशर,
اور لباس بشریت، تو ان لوگوں کے عقائد پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق، اکابرین کے علم کے مطابق جو ہے وہ عقیدہ بنا لیا۔ ہمیں ان کو سب کو اپنا اپنا عقیدہ مبارک ہو دلائل کے ساتھ، ایک دوسرے کے برا بھلا نہ کہیں۔ جو نور و بشر والے عقیدے پہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، فائدہ کوئی بھی نہیں۔ جو نور سمجھتے ہیں سیکھ سمجھتے رہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ جو ہے کچھ نہ کچھ، کیونکہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے غلطی لگ جاتی ہے نا۔ وہ کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں حدیث میں جو آتی ہیں وہ انہی سے کوئی نہ کوئی دلیل نکال رہے ہوتے ہیں۔ کیسے جی؟ وہ کہیں گے جی آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں بنے تھے، تو حدیث کے جیسے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اس وقت تک بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو ان حدیثوں سے اور یا بہت ساری آیتوں سے وہ دلیل مانگتے ہوں گے، ان کو پھر تعویلات میں سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا وہ اس کو حق سمجھتے ہیں۔ اور جو دوسرے حضرات ہیں، انبیاء کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر قرآن کی روح سے کہتے ہیں، حدیث کی روح سے کہتے ہیں، اپنے اپنے دلائل ہیں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ تھی دونوں ہی کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانا ہے۔ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نور کہتا ہے تو وہ شان کم کر رہا ہے، جو بشر کہہ رہا ہے وہ نور نہیں مان رہا جی۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا نا، صبح شام یہی بحث مباحثہ، نماز کے لیے بولو بس، ہم بس نماز کی توفیق ہو جائے۔ یعنی ان چیزوں پہ تو ایسے مناظر بنے ہوتے ہیں، اور نماز روزے اعمال کی بات آتی ہے تو اس وقت انہیں جناب کوئی بھی نہیں، کچھ پتہ نہیں، نماز شاید کی توفیق نہیں ہے۔ ٹھیک ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، مناظر بنے ہوں اور فرائض جو ہیں ان کے بھی عمل نہ کر رہا ہو بندہ۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، ربکم اعلی رجل منکم۔ رجل کا لفظ کیا ہے؟ رجل کسے کہتے ہیں؟ رجل کامل، مرد کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک مردوں کو، رجال کو، رجال خیر، رجال نبوت، نبوت کے مرد، کامل مردوں کو بھیجا نبوت دے کر، کسی عورت کو نہیں بھیجا، فرشتے کو نہیں بھیجا نبوت دے کر، جن کو نہیں بھیجا، نور کو نہیں بھیجا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے انسانوں میں سے انسانوں کے لیے انسان کو بھیجا، اور سید البشر، انسانوں کی معراج، جہاں فرشتے رک جائیں وہاں انسان آگے جائے۔ تو یہ بشریت کی شان ہے، نہ کہ بشریت کو جو ہے بشر کہنا، حضور کو یا انبیاء کو بشر، انسانوں کی کیا ہے جی؟ یہ شان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی نبی کو نور کہیں تو فرشتے اور نور پہ برابر ہو گئے نا، کیا مطلب ہوا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا کن سے؟ فرشتوں سے۔ تو انبیاء ہی کی اولاد میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تو پھر فرشتوں کا سجدہ جو کروانا تھا وہ آدم علیہ السلام کو کیوں جی انسانوں کو سجدہ کیوں کروا گیا؟ یہ انسانوں کی تعظیم کے لیے، شان و شوکت کے لیے، کہ میں بڑا اعلیٰ انسان بنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اسی میں سے پھر ان کی نسل سے میرے پیغمبر آئیں گے جو کائنات کے دولہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، ان کے لیے ہی تو کائنات بنی ہے، سارا نظام، لولا لما خلقت الافلاق، سارا افلاق، سارا جہاں اس کے لیے ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، انہی کے لیے سجایا گیا ساری کائنات۔ سارا نظام جب صحیح کائنات سج گئی، پھر کائنات کے دولہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ خود ان تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ لینذرکم، لام کس لیے؟ تاکہ، لینذرکم، تمہیں خبردار کرے، ڈرائے، ولتتقوا، اور تم کیا کرو؟ بدعملی سے بچ کر رہو۔ تقوی کا مطلب یہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ تم بدعملی سے بچ کر رہو۔ تقوی کا مطلب کیا کیا جی؟ اور تم بدعملی سے بچ کر رہو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ انبیاء کا مقصد بیان کیا
مقصد نبوت بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیا بیان ہو رہا ہے؟ مقصد نبوت۔ اور سورہ شعراء، سورہ قمر میں بھی ان کا واقعہ اختصار سے بیان ہوا ہے، دوسرے مقامات پر ان کا صرف حوالہ دیا گیا، یعنی نور علیہ السلام کا میں تھوڑا سا تشریح اور خلاصہ جو لکھا ہوا اس کا ہم نے پورا کیا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ آگے جی اس رکوع کی آخری آیت ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو کیا ہے؟ جھٹلایا۔ ما کیا مطلب؟ بات نہ مانی۔ اور کیسی بات نہ مانی؟ سورہ نوح اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ قال يا قوم اعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، رات کو میں نے بلایا، دعوت دی، ذکر کی دعوت دی، قرآن جو ہے اسلام کی دعوت دی، اس وقت جو اسلام سارا اسلام ہے نا۔ لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جب دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں ان کو تو فرار، بھاگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ ساری آگے سورہ نو پڑھیں آپ اگر، تو دعا بھی ہے اور بدعا بھی ہے، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، ڈرانا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے سورہ نو کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، لہذا سورہ نو کے اندر دعا کا طویل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کوئی دعا لمبا کرتا ہے تو کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، لیکن موقع محل دیکھ کے دعا کرے۔ یہ نہیں کہ ایک استاد محترم ایک دعا کی، دوسرا آ کے لمبی لمبی دعائیں شروع کر دے، ٹھیک ہے جی، فلاں کے لیے دعا، فلاں ممبر کے لیے دعا، کیوں وہ چندہ لینا ہے ان سے، ادھر سے کہتے ہیں چندہ لینا نہیں ہے۔ تو استاد مکرم بڑے استاد چلے گئے دعا کر کے، ان کو بڑا مان کے آپ محفل کو ختم کریں اور جائیں بھائی، سوئیں اور تاں کے تہجد فجر نصیب ہو جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر بھی انہوں نے جو انہوں کو جھٹلایا، یعنی ان کی قوم نے، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ فَأَنجَيْنَاهُ، نجات دینا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، ان کو، یعنی نوح علیہ السلام کو نجات دی، کہ مطلب طوفان نوح سے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، فلک کسے بولتے ہیں؟ کشتی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ عمین کیا ہوتے ہیں جی؟ عین اگر آپ پڑھیں گے تو عمین کا مطلب کیا ہو گیا؟ اندھے لوگ۔ اور حمزہ پڑھیں گے امین تو امین کا مطلب کیا ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے، امانت دار۔ تو حرف کی تجوید کتنی ضروری ہے، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج آپ کو امین کا معنی بھی پتہ لگ گیا، اور امین کا عین میم یا نون، اندھے لوگ، اور امین جو حمزہ ہے وہ کیا جی؟ امانت دار۔ تو امید ہے حروف کی مخارج عین ہا اور باقی جو حروف ہیں ان کی آپ خوب مشق کریں گے، مخارج کا بھی خیال کریں گے۔ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور آگے دیکھیں تشریح مختصر سے کیا تھی کشتی کے بارے میں، کشتی اور طوفان کا پورا کس واقعہ انشاءاللہ سورہ ہود میں وہ بیان کیا گیا ہے، ریکارڈ ہو چکا ہے، وہ آپ جگہ جگہ سنتے بھی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ سارا اس میں بیان ہوا ہے نا۔ پانی اوپر سے، زمینوں سے پانی ابلنا شروع ہوا، ایسا پانی آیا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی چلا گیا، ٹھیک ہے جی، اور نہ بچا کوئی، کشتی کے علاوہ بچا ہی نہیں کوئی۔ آگے دیکھیں جی، وَإِلَىٰ عَادٍ، اگلے رکوع میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد عربوں کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضرت حضر موت کے آس پاس آباد تھی۔ یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کو تراشنے کے ہنر میں مشہور تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت حود علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بڑی دردمندی سے سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں توحید کی تعلیم دی کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی، مگر کچھ نیک طبع لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ پہلے ان کو قحط میں مبتلا کیا گیا، اور حضرت حود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے،
اگر اب بھی تم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارشیں برسا دے گا۔ لیکن اس قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کفر و شرک میں بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار ان پر ایک تیز تیز و تند آندھی کا عذاب بھیجا گیا جو 8 دن تک متواتر جاری رہا، یہاں تک کہ یہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اس قوم کا واقعہ موجودہ صورت کے علاوہ سورہ ہود 11ویں صورت 50 تا 99 89، سورہ مومنون 33 32، سورہ شعراء 26 124، سورہ حامیم سجدہ 41 15، یہ حوالہ جات ہیں۔ سورہ احقاف 26واں سپارہ 21ویں آیت، سورہ قمر 54ویں صورت ہے جو 27واں سپارہ 18 آیت نمبر، سورہ حاقہ 29 سپارہ میں 29 اور 26 6 نمبر آیت، سورہ فجر میں 6 آیت۔ ٹھیک ہے جی، میں آیا ان کے مختلف واقعہ کی تفصیل انشاءاللہ ان صورتوں میں آئے گی۔ یہ ہو گیا جی تھوڑا سا خلاصہ انہوں نے بیان کیا۔ اچھا جی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ افلا تتقون۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ دونوں رکوع اس لیے اکٹھے پڑھے ہیں، دونوں کے تھوڑے تھوڑے الفاظ وغیرہ کوئی ملتے جلتے ہیں، مختصر بھی ہیں رکوع۔ تو ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے، ہم تو جس طرح پہلے نور علیہ السلام کا آپ کے ذہن میں ہے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ گمراہ ہو یہ وہ، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں تم بیوقوفی میں مبتلا ہو۔ یہ ان کے جو بڑے لیڈر تھے، ٹھیک ہے جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو؟ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ صفاحہ، صفاحہ لفظ قرآن میں صفیہ وغیرہ اور آمن الصفحاء سارا قرآن میں آتا ہے، بیوقوف اسٹوپڈ جو ہے اس کے معنی میں ہے۔ تو یہ گستاخی انہوں نے بھی بے ادبی کی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہے بہت ساری تسلیاں بھی ہیں۔ جب پہلے طائف میں جو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سردار تھے، کسی نے کہا آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کسی نے کہا آپ کو مطلب وہ گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، دکھ دیا، اتنا جو پتھر مارے گئے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، بگایا، خون جو ہے جوتوں سے بھر گئے۔ اس کے باوجود ایک بادشاہ کیا کہ اگر میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور آپ سے یہ مطلب ٹھیک ہے جی یہ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی قوم کے سردار یا قوم کا رویہ یہی تھا۔ تو مقصد یہ دعوت تبلیغ والوں کے لیے بھی یہ کیا ہے، آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، فضائل ہونے چاہیے، بات کرنا برداشت کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہی دفعہ گئے دعوت دی، آگے سے باتیں سنائی، چپ کر کے تھک ہار کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں۔ پورا قرآن بھرا ہے تسلیوں سے، دعوت کے آداب سے، دعوت کے کیا ہے جی، ہم ہر محاذ پہ دعوت دے سکتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں کسی کو دعوت دیتے ہیں بزنس کے ریلیٹڈ، اس طرح دین کے معاملے میں ہماری ذمہ داری ہے ہر معاملے میں۔ اسی طرح ان کا یہ معاملہ تھا جی، کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بیوقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ 2 باتیں کی، ٹھیک ہے جی، صفاحہ کا اور وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں کہا۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور وہاں یہاں پہ باڈی لینگویج بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کی ان کو اسی الفاظ میں جواب بڑے اچھے انداز میں دو، نہ کہ جہالت سے کوئی جواب دو، نہ آگے سے لڑو جھگڑو، کیا کرو غصہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے یہاں باڈی لینگویج کورسز کروا جا رہے ہوتے ہیں نا، بڑے مہنگے مہنگے کورس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، آپ کو باڈی لینگویج آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا انداز، انبیاء کا بات کرنے کا انداز کیا تھا، اشارے کرنا ہاتھ سے، کسی کو پورا ہاتھ سے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی کو دیکھنا کس طرح ہے، کسی کو نہیں دیکھنا ہے۔ قرآن آداب اور باڈی لینگویج بیان کر رہا ہے، مومنوں کے لیے علیحدہ، مومنات کے لیے علیحدہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مومنین آنکھیں کب جھکائیں، کہاں پہ اٹھائیں؟ مومنات کا آنکھیں جھکائیں، اٹھائیں، اپنے جو ہے پردے کا خیال کریں،
یہ سارا کچھ کیا ہے، لینگویج بھی ہے، اعمال بھی ہیں، آداب بھی ہیں۔ تو یہ دو باتیں انہوں نے کی، پھر آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ حود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، لئی سبھی صفحہ، مجھے کوئی بیوقوفی لائق نہیں ہوئی ہے، ولاکنی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے، رسول من رب العالمین طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کوئی آ گیا دعویٰ کرنے کے لیے۔ ابلغکم، کیوں بنایا گیا؟ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے؟ قرآن پڑھنے والے سمجھیں بات کو، تم ہی میں سے ہے، تم ہی میں سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور وہ وقت یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین فرمایا، یعنی کیا مطلب ہوا ہے؟ نوح علیہ السلام کے بعد قوم جو ہے حود علیہ السلام کی آئی۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یہاں پہ اگر قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی قرآن کسی کے پاس ہو تو وہ میسج بھی کر دیا اگر بتایا اگر بھائی بھائی ہے، تھوڑی بہت ٹائم ہے، بزی تو ہیں آپ لوگ، فزیکل بھی کوئی نہیں میرے پاس، بندہ شندہ۔ تو یہاں پہ چار لفظ قرآن میں آتے ہیں جہاں پہ چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں یہ پہلا لفظ ہے بس طہ، تو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے صاد کی جگہ سین پڑھنا ہے، اور قرآن پہ غور کریں گے آپ تو سین کے اوپر وہ جزم کا نشان ہوگا، میرے پاس جو سامنے ہے، سین کے اوپر جزم کا نشان ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سین پڑھا جائے گا یہاں پہ۔ اسی طرح 27ویں اپنا ایک اور سپارہ جو ہے دوسرے سپارے میں بھی ہے لفظ وزادکم، یہ ہے، اور ایک اور لفظ آتا ہے بس توتن، وہاں پہ بھی سین پڑا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا لفظ 27ویں میں ام ہم المسیطرون، دونوں اختیار ہے، سواد پڑھیں وہاں پہ یا کیا پڑھیں، سین پڑھیں، دونوں۔ اسی طرح آخری لفظ لست علیہم بمسیطر، وہاں پہ سواد ہی پڑھنا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ دوسرے سپارے والا اور یہ 8ویں سپارے والا سین پڑھیں گے، 27ویں والے میں آپشن دونوں موجود ہیں، سین پڑھیں سواد پڑھیں، اور جو آخری اما پارے میں سورہ حل اتاکا میں آتا ہے اس میں سواد پڑھنا ہے۔ یہ حکم آپ کو یاد رہے چاروں، نہیں ہے تو نشانیاں لگا لیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کیونکہ قرآن کی قراتیں ہیں نا، مختلف قراتیں، تو اس میں پھر مختلف قراتوں میں یہ اختلافات ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اختلافات میں سے یہ پھر ہمیں جو حفظ والے قرات ہے ان کو یہ کہا گیا اس طرح پڑھیں آپ۔ وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا، اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا، ٹھیک ہے جی؟ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، بسطہ کا مطلب کیا ہوا؟ ڈیل ڈول، خلق پیدا کرنے میں زیادتی دینا، بڑھا چڑھا کر مطلب کہ زادکم، زیادہ تمہیں باڈی بلڈر بنایا، طاقتور بنایا۔ کیسا ہے آگے ڈیٹیل آئے گی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان کرو، دھیان دو۔ فَاذْكُرُوا، کیا کرو؟ آلَاءَ اللہ، نعمتوں کو اللہ کی، لعلکم، کیوں؟ تاکہ تم تفلحون، فلاح نصیب ہو تمہیں، فلاح نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے، شکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کیا تھا ڈیل ڈول، ان کی کیا تھی جی؟ ڈیل ڈول کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ باڈی بلڈر شیلر، یعنی جسمانی طاقت۔ تو قرآن سے ثابت ہے نا، بڑے بڑے انسان ہوتے تھے، آج کل ہم جیسے بھی ہم ایسے ہی نارمل سے ہیں، پہلے عمریں بھی زیادہ، اور ان کی کیا تھی؟ 300 سال میں تو بچہ کیا ہوتا تھا جی؟ بالغ ہوتا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حساب لگائیں پھر وہ ان کی جو بڑی عمر صحیح ہوتی ہوگی وہ 1000 کے لگ بھگ، ٹھیک ہو گیا؟ اس سے اندازہ لگائیں نا کتنا عرصہ پہلے دنیا کا گزر گیا ہے، اور یہ اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے یار پتہ نہیں ختم ہوگی نہیں ہوگی، ختم تو ہونا ہے، قیامت آنی ہے یقیناً، 100% یقین ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے قد و قامت میں اتنے لمبے چوڑے تھے کہ سورہ فجر جو سورت نمبر ہے 89،
8वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन जैसी कौम किसी भी मुल्क में पैदा नहीं की गई। ठीक है जी। अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़िहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। ना इसमें जो है सूरह फजर में ना, वल फजरि व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। उस तरह के लोग तो थे ही नहीं कोई और, यानी वो बॉडी उनके डेल डोल के हिसाब से जिस्मानी एतबार से बड़े ताकतवर। फिर मुख्तलिफ आते हैं ऐसे ऐसे भी इंसान जो खजूरों के जड़ से उखेड़ने वाले हैं। दरख्तों में सबसे मजबूत तना है या दरख्त जड़ें हैं वो खजूर हैं, इसलिए इंसान को भी खजूर के साथ मिसाल दी गई। उसको भी उखाड़ लेते जगह, तो फिर उससे बड़ा ताकतवर कौन होगा, यानी फिर वो कहते थे मन अशद मिन्ना कुव्वा। फिर अकड़ने भी शुरू हो गए, अपने रब को भूल गए, रब की पैदाइश को अकड़ते हम तो बड़े ताकतवर हैं। गुरूर तकबर फिर अल्लाह को पसंद नहीं होता ना। ये थे जी इसका जिक्र। क़ालू वजि'तना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़रा मा कान यअबुदु आबाउना। उन्होंने कहा, वो जो कौम थी ताकतवर वगैरह डेल डोल वाले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम तन्हा अल्लाह की इबादत करें? यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो आगे पीछे बुतों शुतों की, माता शाता की, उस वक़्त के जो माता शाता होंगे, पता नहीं असल माता माता क्यों करते रहना। तो हम लोगों ने माता शाता ही देखा है ना, ड्रामो शामों में, फिल्मों में, इसलिए माता शाता जिक्र हो रहा है। तो नाराज़ ना होया करो हिंदुओं, तो साम भी हिदायत अल्लाह नसीब फरमाए। उस वक़्त के वद्दऊ वला यगूसा व यऊक व नसरा। ठीक है जी। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअ वला यगूस व यऊक व नसरा। 5 बुतों के नाम, और 5, ये समझो कि उस वक़्त के गौस कुतुब थे वो। क्या मतलब? वो 5 बुत तो थे, लेकिन वो एक ओरिजिनल बाबे थे। क्या थे? और ये यानी नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले, और उनके जो है पैरोकार थे। उनके शैतान ने वसवसा डाला डाला, पहले ये 5 बुतों के नाम बनाओ, आप भूल जाओगे। अब देखें उनकी जो है मुशाबियत आज करके हमारे जो अंधी पैरवी है, पीरों की अंधी मोहब्बत। मशाइखीन से ताल्लुक़ रखना है। मशाइख कौन है? जो अपने से मिलाएं, अपने असातिज़ा से मिलाएं, जो सिलसिला सेफिया है या जो भी सिलसिला है वो अपने सिलसिले के बुज़ुर्गों से मिलाएं, मतलब उनकी पैरवी करें, करवाएं। और पीछे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला तक सिलसिला जा रहा है, वहाँ तक जाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाए, फिर अल्लाह तक। आपको कहना है डायरेक्ट अल्लाह से मिलना है, ठीक है जी, करते रहो। तो ये मशाइखीन ऐसे होते हैं, सिलसिला ब सिलसिला कनेक्शन जोड़ते जाते हैं अल्लाह वालों से। ऐसे होता है, ये नहीं होता कि वो अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, वो जाहिल होते हैं, फिर वो गद्दी नशीन जाहिल, बिल्कुल कमाऊ पार्टी होती है वो, खाऊ यार कमाऊ यार, जो अपनी तरफ बुलाते रहते हैं, अपने पैर चटवाते रहते हैं, तलवे चटवाते रहते हैं, अपने ही गाड़ियां बनाते रहते हैं, अपने ही जनाब बंगले छाड़ते रहते हैं, और ना खुद दीन का पता। जैसे उस्ताद ग्रामी ने कल तफसीर के साथ ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, नहीं तो ऑडियो में भी भेजी गई हैं, सुना करें। पता नहीं भेजेंगे कि नहीं, जिसको शौक होता है वो मांग लेता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। असातिज़ा से क्या करें, आप मोहब्बत करें और उनकी आवाज़ सुने, अल्लाह अल्लाह करें उनके साथ मिलकर। ठीक है जी। वो अपना नहीं कुछ कह रहे होते, अल्लाह रसूल की बात, अपनी जो है तजर्बात की बात, और ये करते हैं। क़ालू अजि'तना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़रा मा कान यअबुदु आबाउना। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम तन्हा अल्लाह की इबादत करें, और जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं उन्हें छोड़ बैठे हैं? माँ कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। उन्हें छोड़ बैठे हैं, अच्छा अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हमारे सामने वो, यानी अजाब जिसकी हमें धमकी दे रहे हो। फ़अतिना बिमा तइदुना, वादा करते हो, धमकी दे रहे हो जिस चीज़ की, अजाब की, कि अगर ये ना मानोगे,
ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب آئے گا، تو وہ ان کو شروع سے ہی شوق تھا اس لوگوں کو نا، عذاب جلدی لینے کا، عذاب آنے کا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، فکس ہو گیا بھائی، اب وارننگ دے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان۔ کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی، اتجادلو جھگڑا کرتے ہو، مجادلہ کرتے ہو، فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، سمئی تمہا بھی ان کو تم نے رکھ لیا، ان تم آباؤکم تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، دادا شادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ شرک کی کوئی دلیل اللہ کیوں بیان کر، اللہ تو شرک کی نفی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف ہی نہیں کرتے۔ شرک، ٹھیک ہے جی، شرک کیا ہے؟ پارٹنرشپ نہیں ہے عبادت کے اندر، کوئی بزنس تھوڑا یہ، تو اس طرح کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تم ایسے ہی عبادت کرتے آ رہے ہو شیطان کے وسوسے سے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اچھا، بس تم بس تو اب تم انتظار کرو، فانتظروا پس انتظار کرو، کیا کرو؟ انتظار کرو، یعنی اس عذاب کا، انی معکم من المنتظرین، بس تو اب تم انتظار کرو عذاب کا، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کس کا؟ عذاب کا، جو عذاب کا اوپر سے فرشتے کے ذریعے سے کیا ہو گئی، وحی کے ذریعے سے بتا دی گئی بات، تو اب انتظار کرو بھائی، اب چانس ختم، اب معاملہ ختم ہوگا بھائی، تمہیں نہیں سمجھ آتی بات، تم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ ان الفاظ کو آپ لوگوں نے خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید جب تلاوت کریں آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہے، تو یہ آپ دو رکوع آپ پڑھیں بھی، آئندہ والی ترتیب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کذبوا بآیاتنا، اس نے نا لمبا نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، یا کذبوا کو کذبوا پڑھتے ہیں، یعنی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کذبوا بآیاتنا، اس طرح وما کانو کو بھی لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر، اس سے زیادہ کم نہیں، ایک الف جتنا ایک انگلی کھلتی ہے، کانو اتنا، کذبوا بآیاتنا اتنا لمبا، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ مد کا سبب نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے کیا کیا جی، فنجیناہو، ان کو، یعنی کس کو جی، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حود علیہ السلام کا، یہ اس رکو میں ذکر ہو رہا ہے نا۔ پچھلے میں کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اس رکو میں حضرت حود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ فنجیناہو، ہو کے اندر حود علیہ السلام ہے یہاں پہ، فنجینا ہم نے نجات دی، ہو اس کو یعنی حود علیہ السلام کو، والذین معہو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، یعنی ایمان والے، اور ان کے ساتھیوں کو اپنی برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی، رحمت حق، بہانہ جوید، بہانہ نمی جوید، بہا بہا نمی جوید، بہانہ جوید، اللہ کی رحمت تو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے جی، رحمت مانگے اللہ سے، اپنے کسی عمل پہ غرور نہ کریں، ہم کوئی عمل ہے ہی نہیں ہمارا، اپنے عمل کرتے ہوئے ڈرتے رہیں اپنے اللہ سے، رحمت کی امید، اپنے نبی سے شفاعت کی امید رکھیں، لیکن سکی امید نہیں رکھنی، سکے نعرے نہیں لگانے، سکے کیا ہے جی، دعوے نہیں کرنے، بلکہ پورا پورا عمل کرنے کی کوشش کرنی، جو بات بتائی جائے کہ یہ سنت ہے تو پھر چوں چرا نہ کریں، یہ قرآن میں ہے تو آپ نے پڑھا بھی سمجھ بھی لیا، عمل کریں، چوں چرا نہ کریں، یار ٹھیک ہے ایسا کو نہیں ہونا جی، ایسا کولتے کوئی نہیں، کہ وہ ایسا کو نہیں ہونا ہی، ایسے نہیں کرنا چاہیے، جو بات بتا دی کہ علم ہے، پانچ جو چیزیں ہیں، حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ پانچ چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن جب سوال اس کا جواب نہیں دے گا، حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اس کے پاؤں زمین پکڑ لے گی جب تک پانچ سوالوں کے جوابات نہ دی جائے، کیا جی؟ عمر کہاں گزاری، چہل سال عمر عزیزت گزشت،
मगल हाल तू अज तिफली नगश्त। 40 40 साल हो गए तुम्हें, ए मुगल, ए फलां, मगर तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। वही नफ्सियाती मरीज बने हुए हो। तुम्हारी वो आदतें क्यों नहीं छूट रही जो बचपन में तुम्हें लगी। ठीक है जी, डोपामाइन के मरीज बन गए हो। फलां चीज देख कर रहे ना, उसके बगैर गुजारा नहीं है। सिगरेट छिक रहे हो, सिगरेट की बीमारी नहीं छूट रही। कब तक यूं लगे रहोगे? क्यों नहीं तुम्हारी? फिर उस जिंदगी को, इन हदीसों को अपना इलाज जो है ना खुद करना पड़ता है। कैसे? जहाँ पे हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें खतरा है नफसियाती तौर पे, हम इतने बड़े लंबे लंबे कोर्सेज तो नहीं कर सकते ना। कि यार इस इलाज के लिए फलां कोर्स है, फलां इंजीनियर साहब, फलां अली मिर्ज़ा, फलां कोर्स करवा दो जी। वो कहेगा पेड कोर्सेज हैं भाई, मुफ्त में नहीं है सारा कुछ। तो हमें कुरान हदीस में मुफ्त में कोर्सेज मिले हुए हैं, एक एक हदीस पूरा पूरा कोर्स है। जिसको पता है यार ये पूरी ज़िंदगी मेरी गुजरती है, ऐसी जगह हदीस ये लगाए जहाँ पे अक्सर उसकी क्या होती है जी, नज़र पड़ती हो। 5 चीज़ें लिखी हुई हो, जैसे दुआएं हमने लिखनी है बस। घर से बाहर निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ। मैंने तकरीबन पता नहीं कहाँ देखा जी, घर से, हाँ, हमदान, माशाल्लाह, किधर है हमारे साथ, इन लोगों के वाहिद घर देखा हमसे भी आला घर, जिन्होंने इतनी हिम्मत फरमाई हुई है। गालिबन इनका घर है जी, जो घर में दाखिल होने वाली दुआ लिखी हुई है। अब मुझे जहन में सही नहीं आ रहा। ठीक है जी। और बहुत कम हमारी नज़र नहीं पड़ी होगी ना, आप लोगों की नज़र पड़ी होगी, तो आप बता दिया करें ग्रुपों में, और इस पे अमल भी कर लिया करें। पहले मैंने बचपन में शीशे के पास हाथ धोने वाली दुआ, जहाँ पे टूटी लगी होती है, अब ये आप कहेंगे ये ऐसी छिक रहा है गुजर से हट के, ये अमली बातें हैं ना। वो दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद हैं, यानी शीशे को भी देखते हैं हम लोग। शीशे के देखने की तो अल्लाहुम्मा अहसन तखलकी फ़हसन खुलुकी, ये पढ़ ली। अल्लाहुम्मा कमा हसन तखलकी फ़हसन खुलुकी पढ़ ली। हाथ धोने की दुआ है, दस्तरखान की दुआ है। उस दिन उस्ताद मुकरम ने अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी बसरी नूरा, ये वाली दुआ है, ये भी याद करनी है। दुआ ही दुआ है, नूर ही नूर है भाई। दुआएं सारा नूर है, हिदायत के रास्ते इन्होंने ढूंढे हुए हैं। तो इस पे वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिसमें होगा जी? नंबर 1, उम्र कहाँ गुजारी, उम्र अजीज। नंबर 1, फिर स्पेशल सवाल, जवानी कहाँ गुजारी, बालिग हुए हो। ठीक है जी, बालिग होने से लेकर जवानी तुमने कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, क्या किया, क्या रंग लगाया। 2 सवाल। तीसरा सवाल, माल कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया। ठीक है जी, ये 4 भी हो गए टोटल ना। पांचवा क्या था जी, इल्म पर अमल क्या किया। ये अब दर्स सुना हमने, पढ़ा जिसने, 2 रुकू पढ़े, क्या कितनी अमल की बातें थी और हमने नज़रअंदाज कर दी, अमल ना किया, तो बहुत बड़ा नुकसान की बात है। फनजैना हुवल्लज़ीना मअहू बिरहमतिम मिन्ना वक़त्तअना दाबिरा लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुमिनीन। चुनांचे हमने उनको, यानी हूद अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को, अपनी रहमत के जरिए निजात दी और उन लोगों की जड़ काट डाली जिन्होंने हमारी निशानी को जुटलाया था और वो मोमिन नहीं हुए थे। वमा कानू मुमिनीन, मोमिन नहीं हुए थे। ठीक हो गया जी। इसके बाद समूद अलैहिस्सलाम, कौम समूद अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि कौम समूद का जिक्र होगा, और उनके जो पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम थे, वो इंशाअल्लाह अपने मौका पर कल हो सकता है बयान किया जाए। बहुत ज़्यादा टाइम लिया हमने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आमीन आमीन आमीन, बिरहमत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।